الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا ومولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے، اس کی عنایتوں سے، اس کی مہربانیوں سے ہم لوگ جمعۃ المبارک کی غرض سے مسجد میں چلے آئے۔ اللہ پاک اپنے گھروں سے مسجد تک کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی جزا، اس کا بدلہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ اور فرشتے جو کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کون پہلے آتا ہے، کون بعد میں آتا ہے، پہلی صف کا حقدار کون بنتا ہے، کس کے دل میں خدا سے کتنی محبت ہے، فرشتے یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ان کی فہرست میں ہمارا نام آج کے لیے شامل ہو گیا۔ تو دعا کریں، جس جذبے کے ساتھ ہم مسجد میں جمعۃ المبارک کے لیے پہلے آئے ہیں، اللہ ہمیں فجر سے لے کر عشاء تک پنج گانا نماز کے لیے بھی صف اول کے نمازی بن کر جو ہے فرشتوں کی فہرست میں شامل ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جمعۃ المبارک کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے جو جذبے اور جو ارادے ہمارے دلوں میں بنتے ہیں، اللہ پاک ویسے جذبے، ویسے ارادے، ویسی نیک نیتیاں مولا تعالیٰ جمعۃ المبارک کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ پنجگانہ نماز کے لیے ہمارے دلوں میں اللہ معجزت فرمائے۔ حضرات محترم، آپ لوگوں نے
पिछले जुमा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन इमामुल मशारिक़ वल मगारिब मौलाए कायनात हज़रत शेर खुदा अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़िंदगी के थोड़े से नुकात, चंद बातें आप लोगों ने समाप्त की, क्योंकि महीना एक है, यादें बहुत ज़्यादा हैं और हर याद हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कल के दिन जो रात आने वाली है वो ईमान वालों की ताल्लुक़ से एक बहुत बड़ी रात है। जिसने माना, जिसने उस पर यकीन रखा, उसने अपने खैर के फ़ैसले पा लिए। जिसने इनकार किया, जिसने ठुकराया, उसने अपने झोली में नहूसत और गुमराहियत को पा लिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जितने भी वाक़ियात हों, जितने भी ताल्लुक़ात हैं, जितने भी मौजिज़े हैं, उन सब से हमें मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के हर गोशे पर ईमान रख कर सर आँखों से उसे तस्लीम करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शब-ए मेराज किसे कहते हैं। शब-ए मेराज आखिर है क्या? शब-ए मेराज में हुआ क्या था? लोगों को दो शब्द तो याद है। शब-ए बारात सबको मालूम है कि वो 15 शाबान को आती है। शब-ए क़द्र सबको मालूम है रमज़ान की 27वीं शब में आती है। तो शब-ए मेराज क्या है? इस शब को शब-ए मेराज का नाम क्यों दिया गया? इसके अंदर क्या राज पोशीदा हैं? ये रात आखिर इस रात में हुआ क्या है? उम्मत के लिए इसमें मिला क्या है? तो आइए, चूँकि हर बात छोटे से जुम्मा के मुख्तसर वक्त में बयान तो नहीं किया जा सकता, चूँकि हफ्ते गुज़र जाते हैं लेकिन बात मुस्तफ़ा की ख़त्म नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने सुनाने के साथ साथ ख़ुद को भी पढ़ने और समझने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए, सबसे पहले हमारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अहमद मुजतबा अरवाहुना रूही फ़िदा, शब असरा के दुल्हा, कौनैन के वाली, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की बारगाह है अक़ीदत मआब में झूम झूम कर अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, दिल की अता गहराइयों के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेराज का वाक़िया ये इतना अहम वाक़िया है, इसमें ईमान, इस वाक़ये के ज़रिए से लोगों के ईमान खंगाले जाते हैं। किसकी मोहब्बत हुजूर से कितनी ज़्यादा उजागर है, ये बात हमें मेराज के वाक़ये से कल भी समझ में आई थी, आज भी समझ में आ रही है। जिन्होंने हुजूर की ज़बान से सुना मेराज का वाक़या, तो सामने खड़े हुए बहुत सारे लोगों ने इनकार किया, उनके चाहने वालों ने उसे कबूल भी किया। कबूल करने वालों में जो कबूल किए वो ईमान वाले हो गए, इनकार करने वालों में से बहुत सारे गुमराह हो गए। बात आज भी हुजूर के मेराज की है। जो कबूल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका ईमान सलामत है,
وہ عاشق رسول کہہ کر بلائے جا رہے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ بد عقیدہ کہہ کر گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سفر معراج کیا ہے؟ ہزار سال سے بھی زیادہ زمانہ گزر گیا، ماننے والے آج بھی مان رہے ہیں، انکار کرنے والے آج بھی انکار کر رہے ہیں۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام نے کہا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے ہوئے تھے۔ تو حضرات محترم، یہ معراج کا جو معجزہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے نبی اور امتیوں میں فرق کیا ہے۔ زمانہ 1400 سال سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، سائنس کی طاقتیں عروج پر ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے کسی معجزے کی برابری آج کے سائنسدانوں میں نہ دکھائی دیتی ہے اور نہ قیامت تک برابری ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کمال والا میرے نبی کو بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے کہنے والے شاعر نے کہا کہ پتھر سے کلمہ پڑھواؤ، پتھر سے کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو پلٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو پلٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، پتھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، تم بھی کبھی معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ تو معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ کو معلوم تھا زمانہ گزرے گا، 1400 سال کا زمانہ جب کروٹیں بدلے گا تو چند لوگ پیدا ہوں گے، ان کی طاقتوں کا جذبہ جو ہے یہ آواز لگانے پر مجبور ہوگا کہ ہم لوگوں نے ایسی مشینیں بنا لی، ہم لوگوں کی طاقتیں اتنی بلندیوں پر ہیں کہ ہم جو ہے چاند پر جا سکتے ہیں، ہم چاند پر گھر بنا سکتے ہیں، ہم آسمانوں سے آگے عروج کر سکتے ہیں، ایسے باتیں گردشیں ہوگی۔ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ زمانہ جیسے گزرے گا سائنس بھی آگے بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے مصطفیٰ کو اللہ نے ایسے مقام پر بلایا اور یہ بتا دیا کہ اگر جو ہے قیامت آ جائے گی، سائنسدانوں کی طاقتیں عروج پر ہوتی چلی جائیں گی، مصطفیٰ کے قدم جہاں پہنچے وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ تو لہذا پتھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، تم بھی کبھی معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ معراج کا معجزہ حضور کو کیوں دیا گیا؟ اور معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ معجزہ ایک خراق عادت جو ہے عمل کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسا عمل آپ نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ایک جنازہ آیا مسجد میں، کوئی شخص آگے بڑھا اور اس نے جنازے پر ہاتھ رکھا، مردے پر کچھ کلمات پڑھے، اس پر پھونک مارا اور وہ مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ مردہ جو مرا ہوا تھا جنازے میں لیٹا ہے، کفن میں لپٹا ہے، اگر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو لوگ وہاں سے ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، لوگوں کی آنکھیں جو ہے یہ دیکھ کر متعجب ہو جائیں گے، کیا معاملہ ہو گیا؟ ہم نے 40 سال کی زندگی دیکھی، جس نے 40 سال کی عمر کا جو ہے وہ یہ کہے گا میرے 40 سال ہو گئے، 50 سال والا یہ کہے گا میرے 50 سال ہو گئے، 60 سال والا یہ کہے گا میری زندگی کے 60 سال ہو گئے، 70 سال والا یہ کہے گا کہ میری زندگی کے 70 75 80 سال والا یہ کہے گا 80 سال میری زندگی کے یہ ہو گئے، میں نے کیسے کیسے شہروں میں میں گیا، کیسے کیسے لوگوں کو میں نے دیکھا، کیسے کیسے عالموں کو میں نے دیکھا، کیسے کیسے عاملوں کو میں نے دیکھا، کیسے کیسے نماز پڑھنے والوں کو میں نے
دیکھا لیکن ایسا کمال میں نے کسی سے ہوتا نہیں دیکھا کہ مردے پر ہاتھ رکھے وہ زندہ ہو جائے، یعنی دیکھنے والے کے آنکھوں کو، اس کے دلوں کو یہ لگے کہ ایسا کام دنیا میں کوئی اس کے سوا کر نہیں سکتا، یہ کام ایسا کسی سے ہوتا نہیں ہے، اسی کام کو کہتے ہیں معجزہ۔ ایسے کمال والے کام کو کہتے ہیں معجزہ، یعنی کوئی انسان جسے نہ کرے اسے نبی کر کے دکھاتے ہیں، اسی لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر نبی کرے تو وہ معجزہ ہے، اگر ولی کرے تو وہ کرامت ہے۔ اگر ہم سارے تالاب کا پانی جو ہے اگر ایک کوزے میں سما لیں، سارے تالاب کا پانی اگر ایک کوزے میں سما جائے تو اسے غریب نواز کی کرامت کہی جاتی ہے۔ وہی اگر کوئی جادوگر لکڑی سے اگر لکڑی کو سام بنا دے اور کرچیپ کو اگر اڑا کر کے کبوتر بنا دے، ہم اسے جادو کہتے ہیں۔ یعنی اگر کافر کرے تو وہ جادو ہے، اگر ولی کرے تو وہ کرامت ہے، اسی طرح اگر کوئی نبی کرے تو وہ معجزہ ہے، اور اگر خدا کی طرف سے ہو تو وہ خدا کی قدرت کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی کہ خدا کی طرف سے کمال ہو تو اسے خدا کی قدرت اور طاقت کہا جاتا ہے، نبی سے کوئی کمال والا کام ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر آج کے زمانے میں ایسا کمال ہو جائے تو اسے جو ہے کرامت کہی جاتی ہے، اگر ایمان والوں سے ہو۔ اگر کوئی کافر کمال کا کام کر کے دکھاتا ہے تو اسے جادو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے میں جو بول رہا ہوں؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایمان اور جو ہے دین کو سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ ذہن حاضر کریں گے انشاءاللہ میری ہر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میں جتنا ہو سکے اتنا آسان اور سلیس لفظوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور آگے بڑھیں تو معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہر کسی سے ایسا کام نہیں ہو پاتا، جو تعجب کرنے والا کام ہے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں۔ ایک زمانہ آیا، اس زمانے میں جادوگر اتنے زیادہ تھے، جناب حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کا زمانہ۔ اس زمانے میں ہر جگہ جادوگر، جس کے گھر میں دیکھو جادوگر ہے۔ جو جتنا بڑا جادوگر ہوتا دنیا والے اسے اتنا بڑا کمال والا، اس کی عزت اس زمانے میں اتنی زیادہ ہوتی۔ وہ آیا اس نے جادو دکھایا، وہ آیا اس نے جادو دکھایا، جو آتا جا رہا ہے جادو سیکھتا جا رہا ہے، جادو دکھاتا جا رہا ہے۔ تو جادو کا زمانہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جناب حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کو بھیجا تاکہ بتائے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اس زمانے کے تمام طاقتوں پر اس کا ایک معجزہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جناب حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی عطا فرمائی، جسے اردو میں عصا کہا جاتا ہے۔ تو آپ عصا لے کر کے جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کو عصا دیا گیا، عصا لے کر چلتے۔ عصا کا کمال دیکھو، جب آپ چلتے تھے تو آپ کے ہاتھ میں تھا تو آپ کے لیے سہارا ہے، چلو تو آپ کے ہاتھ کے لیے وہ چلنے کا سہارا ہے۔ رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا، چونکہ وہ زمانہ ہزاروں سال پہلے کا زمانہ ہے، بجلی نہیں تھی، چلو تو یا تو چاند کے اجالے میں چلو یا پھر سورج کی روشنی میں زندگی گزارنا پڑتا، یا پھر چراغ کو جلا کر کے لالٹین لے کے جانا پڑتا۔ تو حضرت جناب موسیٰ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، حکم دیتے تو اس سے روشنی نکلتی تھی، اس سے روشنی نکلتی تھی، اندھیرے راستوں کو اجالا کر دیتی۔ تو وہ چھڑی کا کمال کیا ہے؟ ہاتھ میں لو تو وہ جو ہے چلنے کے لیے سہارا ہے، اندھیرے میں لے کے چلو تو وہ روشنی کے لیے اجالا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر آپ کو تھکان ہوئی، بیٹھنے کی ضرورت پڑتی، عصا پیٹھ کے پیچھے رکھ لیتے، وہ ٹیک بن جاتا تھا۔ زمانے نے اور کروٹیں لی، جادو حضرت موسیٰ کے زمانے میں بہت زیادہ ہوا۔ وقت کے بڑے بڑے جادوگر آپ کے سامنے مقابلے کے لیے آئے، بڑے بڑے سام بنا کر کے آپ کے سامنے
چھوڑنے لگے، اپنا کرتوہ دکھانے لگے، اپنی طاقتیں دکھانے لگے، زور ان لوگوں کا بڑھتا چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس کا سارا تفصیلی واقعہ ہے، اللہ حکم فرماتا ہے وَأَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو۔ حضرت جناب موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام جو ان کے لیے لکڑی تھی، کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے جادوگروں کے سامنے جو اتنے سانپ پھیلے ہوئے تھے، میں نے لکڑی زمین پر ڈالی تو وہ بڑا سا اژدہا بن گیا، ایسا اژدہا بنا کہ جتنے جادوگر کے جادو کا کمال سانپ تھے سب کو ایک ہی جھٹکے میں نکل گیا، تو سب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم جادوگر ہیں، جادو ہمارا، ہمیں معلوم ہے کہ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سارے جادو مل کر بھی جناب موسیٰ کے ایک عصا کے لکڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کو معلوم تھا جناب حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگر پیدا ہوں گے، تو لہذا جادوگروں کو جو ہے ٹھکانے لگانے کے لیے حضرت موسیٰ جیسے نبی کی ضرورت ہے، تو اللہ نے جناب حضرت موسیٰ کو بھیجا، وہ عصا لے کر آئے۔ زمانہ اور آگے بڑھا، حسن کے چرچے ہونے لگے دنیا میں، جو جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا، جس کا چہرہ جتنا زیادہ نورانی ہوتا، دنیا میں اسی کے چرچے ہوتے، اسی کے گیت گائے جاتے، اسی کے گن گائے جاتے۔ آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، خاندان میں اگر سب سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو تو عورتیں بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں کہ فلاں کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے، فلاں کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، ہمارے خاندان میں فلاں گھرانہ ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں حسن کے چرچے ہوتے، جس کی زبان میں دیکھو ہر کوئی اپنے حسن کی تعریف کر رہا ہے، اپنے حسن کے جلوے دکھا رہا ہے۔ تو لہذا وہ زمانہ تھا جناب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا، تو اللہ نے دیکھا یہ حسن کا زمانہ ہے، اب ایسے نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہے جو تمام لوگوں کے حسن کا مقابلہ کرے، تو اللہ نے جناب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اس زمانے میں حسن کا معجزہ دے کر دنیا میں بھیجا۔ آپ دنیا میں آئے، جناب حضرت زلیخا آپ پر فدا تھی، جناب حضرت زلیخا آپ پر فدا تھی، کئی عورتیں آپ پر فدا تھی۔ حسن کے دعویٰ کرنے والے جب ہاتھوں میں جو ہے اپنے چھری لے کر کے آتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں جو میوہ تھا اسے کاٹ رہی ہیں، کاٹتے کاٹتے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو ہاتھوں کے میوے بھی کٹ گئے اور ساتھ میں انگلیاں بھی کٹی، خون بھی بہنے لگا، لیکن پھر بھی انگلی کٹی، لیکن آپ کے حسن میں جو ہے بہہ جانے کی وجہ سے، آپ کے حسن میں گم ہونے کی وجہ سے انگلیاں کٹ کر بھی احساس نہ ہوا۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال کا مالک بنایا تھا جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو حسن یوسف پہ اس زمانے کی تمام عورتیں مرد بھی آپ کے حسن کو دیکھ کر قربان ہوتے تھے، تو ایسا حسن اللہ نے جناب حضرت یوسف کو عطا کیا۔ کیوں عطا کیا؟ اس زمانے میں حسن کے چرچے ہونے لگے، زمانہ اور کروٹیں بدلا، جناب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں جو جتنا زیادہ آواز کا مالک ہوتا وہ اتنا زیادہ اس زمانے میں کمال والا سمجھا جاتا، اتنا زیادہ کمال والا سمجھا جاتا۔ اگر کوئی اچھے آواز میں کوئی پڑھتا کچھ گاتا تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے، اسے ہر محفل میں بلایا جاتا، ہر گھر میں اسے دعوت دی جاتی، اس کی بڑی عزت ہے۔ تو اللہ نے حضرت جناب داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی جو ہے آسمانی کتاب کھول کر پڑھتے انسان تو انسان، گزرتے جانور پرندے بھی رک کر کے سنا کرتے، گزرتے جانور اور پرندے بھی رک کر کے سنا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ ان کے زمانے میں لوہے کو پگھلایا جاتا، لوہا کتنا طاقتور ہے یہ انہی کے زمانے میں ہوا۔ آج ہم جو بھٹیوں میں ڈال کر کے لوہا پگھلا دیتے ہیں وہ کب ہوا؟ یہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے ہوا۔ ان کے زمانے میں لوہا پگھلانا یہ سب سے بڑا کمال والا کام مانا جاتا، لیکن اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ ہاتھ میں لوہا لیتے
تو آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا لوہا نرم ہو جاتا، آپ کے ہاتھ میں جو لوہا آتا وہ نرم ہو جاتا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، جو نبی کا زمانہ ہوتا اس زمانے میں جس جادو کا، جس چیز کا زور سب سے زیادہ ہوتا، اللہ اس زمانے میں ویسے نبی کو ویسا معجزہ عطا کرتا۔ زمانہ اور کروٹیں بدلا، جناب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو آج کے زمانے میں بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم جو ہے یونانی تھے، ان لوگوں نے ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا۔ آج کے زمانے میں جتنی بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں اتنی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں تھا۔ آج بڑے سے بڑا آپریشن منٹوں میں اور جو ہے گھنٹوں کے اندر کر دیا جاتا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں اگر کسی کو آپریشن کرنا ہوتا، کسی بیماری کا علاج کرنا ہوتا تو جو ہے کئی دن کئی مہینے گزر جاتے، اور پہلے کے زمانے میں تو بیماریاں نامعلوم ہونے کی وجہ سے کئی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج ہر بیماری کا علاج دھیرے دھیرے نکلتا سامنے آ رہا ہے۔ ویسی مشینیں بھی آ گئی جو ہے علاج کرنے کے لیے، آپریشن کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے، تو جناب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں جو جتنا بڑا بیماری کا علاج کرتا وہ اتنا بڑا اس زمانے میں مانا جاتا، اس کی عزت اتنی بڑی ہوتی، اس کی شان اتنی زیادہ ہوتی۔ لیکن اس زمانے میں ہر بیماری کا علاج تھا، لیکن 3 بیماریوں کا علاج وہ بھی نہیں کر پائے۔ اس زمانے کے جتنے لوگ تھے ساری دنیا میں، تمام لوگ مل کر بھی 3 بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، باقی ہر بیماری کا علاج وہ اس زمانے میں کرتے۔ وہ 3 بیماریاں کیا ہیں جسے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ 3 بیماریاں جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ایک ہے برس کا مریض۔ ایک کون ہے؟ برس کا مریض۔ ان کے پاس ہر بیماری کا علاج، لیکن برس کے مریض کے کوئی نہ دوا تھی نہ علاج تھا، تو وہ لوگ تھک ہار گئے، ان کی طاقت ختم ہو گئی، ان کے پاس برس کا علاج نہیں تھا۔ اور دوسرا، جو اندھا پیدا ہوتا ماں کے پیٹ سے، اس کا بھی علاج نہیں تھا ان کے پاس۔ جو اندھا ہوتا اس کا بھی کوئی علاج اس زمانے کے ڈاکٹر نہیں کر پاتے، اور اگر کوئی مر جائے تو اسے کوئی زندہ نہیں کر پاتا۔ یہ 3 بیماریاں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو اس زمانے میں اللہ نے دیکھا کہ ہر جگہ جو ہے ڈاکٹروں کا ہی دور ہے، جس کے گھر میں دیکھو ڈاکٹر ہے، جو جتنا زیادہ بڑا ڈاکٹر بیماری کا علاج کرنے والا وہ اتنا زیادہ کمال والا مانا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں جو سب سے بڑا زیادہ جو ہے جانکار، جس نے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کیا، آج کے زمانے میں بھی اس ڈاکٹر کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ وقت آنے پر اس کے پیروں پہ گر جاتے ہیں، تو ڈاکٹروں کی بڑی اہمیت ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، تو اس زمانے میں جو جتنا بڑا ڈاکٹر، جتنا زیادہ جو ہے علاج کرنے والا، اس کی عزت اتنی زیادہ ہوتی۔ تو اللہ نے دیکھا بڑے بڑے ماہرین ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے، لیکن 3 بیماریوں کے سامنے سارے ڈاکٹر بے بس اور لاچار مجبور ہیں۔ تو اللہ نے جناب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، ایسا کمال عطا فرمایا، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر جن بیماریوں کے سامنے جو ہے ہاتھ جوڑ لیتے کہ یہ کام ہمارے سے نہیں ہو سکتا، جناب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان بیماریوں کے اوپر اپنا صرف ہاتھ پھیرتے، دوائی بھی نہیں دیتے، نہ کچھ کھلاتے تھے، نہ کچھ پلاتے تھے، نہ دم کرتے تھے، صرف ہاتھ پھیرتے، اللہ تبارک و تعالی برس کے مریضوں کو شفا عطا فرماتا تھا۔ برس کے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرماتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس زمانے کے سارے ڈاکٹر مل کر بھی جو ہے اندھوں کی آنکھوں کو روشنی نہیں دے سکتے تھے۔ جناب حضرت عیسیٰ آتے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی، نہ کچھ کھلاتے تھے، نہ کچھ پلاتے تھے، نہ جڑی بوٹی لاتے، نہ دوائی لاتے، نہ کوئی سرپ لاتے، بلکہ اپنے آنکھوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں کو ان اندھوں کے جو ہے
چہروں پر رکھتے، ہاتھ ہٹانے کی دیری ہوتی، جو ہے ان کے آنکھوں میں اللہ پاک شفا دیتا نظر آتا۔ تو یہ کمال اللہ نے جناب حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا۔ اس زمانے میں ہر بیماری کا علاج تھا، لیکن کوئی مر جاتا تو اسے زندہ نہیں کیا جاتا، لیکن میرے مولا نے جناب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ مردہ سامنے ہوتا، اگر رب چاہے تو حضرت جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، ٹھوکر مارے تو وہ مردہ بھی زندہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا نظر آتا۔ یہ کمال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کس کو دیا؟ حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا۔ یعنی جس زمانے میں جو طاقت زور پر ہوتی، اللہ اس زمانے کے نبی کو ویسی طاقت عطا کرتا اور یہ بتا دیتا کہ دنیا میں بھلے ہی بڑے بڑے جادوگر آئیں گے، بڑے بڑے حکیم آئیں گے، بڑے بڑے سائنسدان آئیں گے، اپنا طاقت کا کمال دکھائیں گے، اپنی بیماریوں کا علاج کر کے اپنا کمال دکھائیں گے، زمانہ جیسا بھی ہو میں میرے نبیوں کو بھیجتا رہوں گا، ان کو ایسے معجزے عطا کروں گا کہ کوئی زمانہ والا جو ہے میرے نبی کے ایک معجزے کا بھی برابر نہیں پیدا ہوگا۔ اب زمانہ گزر گیا، ہزاروں سال گزرنے کے بعد جب میرے اللہ نے امام الانبیاء سید الانبیاء شب اسرا کے دولہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو ایسا کمال عطا فرمایا۔ ایک کمال نہیں، دو کمال نہیں، تین کمال نہیں، پہلے کے زمانے کے انبیاء کو جو ہے ایک ایک کمال یعنی ایک ایک معجزہ عطا کیا جاتا، کسی کو 7 معجزے، کسی کو 12 معجزے، کسی کو 100 معجزے، لیکن میرے مصطفیٰ کو رب نے اتنے معجزے عطا فرمائے کہ میرے نبی چلے تو وہ چلنا بھی معجزہ ہے، میرے نبی ہاتھ دھوئے تو ہاتھ دھونا بھی معجزہ ہے، کلی کرے تو وہ کلی کرنا بھی معجزہ ہے، میرے نبی کا سونا وہ بھی معجزہ ہے، میرے نبی کا اٹھنا وہ بھی معجزہ ہے، زبان کھولیں وہ بھی معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ اگر معراج کو جائیں تو جانا بھی معجزہ ہے، آسمانوں سے واپس لوٹ کر آئیں تو وہ بھی معجزہ ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد جب 1400 سال کا زمانہ گزرا، کرونا جیسی بیماریاں جنم لینے لگی تو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا واقعی میں بار بار ہاتھ دھونے سے بیماریاں نہیں پھیلتی، بار بار چہرہ دھونے سے بیماریاں نہیں پھیلتی، بار بار کلی کرنے سے بیماریاں نہیں پھیلتی۔ تو 1400 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد ان سائنسدانوں کو بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے جو پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ ہیں، انہوں نے آج سے 1450 سال پہلے جو بات کہی تھی وہی بات سچی اور حق ہے۔ حضور کا معجزہ آج بھی زندہ نکھرتا دکھائی دے رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ہر کام سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرو، کھانا کھانے کے بعد پھر سے ہاتھ دھو لینا، 5 گانا نماز کی پابندی کرو، ہر نماز کے لیے ہاتھ بھی دھونا، کلی بھی کرنا، چہرہ بھی دھونا، ناک میں پانی چڑھانا۔ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے جو معجزہ آپ نے اپنی زبان سے امت کے لیے جو تحفے میں دیا تھا، کرونا بیماری آنے کے بعد یہی جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی زبانوں سے یہ جملے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں کہ پیغمبر اعظم مسلمانوں کے آج سے 1450 سال پہلے انہوں نے جو کہا تھا وہی بات سچی اور برحق ہے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ میرے مصطفیٰ کا ہر معجزہ اگر دنیا ساری مل کر بھی اپنی طاقت دکھا دے تب بھی حضور کے ایک معجزے کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا اور اللہ کو بھی معلوم تھا کہ دنیا آگے بڑھے گی، سائنس جو ہے ترقی اور عروج پر جائے گی، لوگ چاند پر جانے کی باتیں کریں گے، پہلے آسمان میں جانے کی باتیں جو ہے لوگوں کی زبانوں پر آئے گی، ایسے مشنری دنیا میں وجود آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو 7 آسمانوں سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے، جنت اور
دوزخ سے آگے عرش معلیٰ کے پاس لے جا کر کے خدا کا دیدار کرایا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب میرے نبی کا زمانہ آئے گا دنیا اتنی ترقی کرے گی، لوگ چاند پر جائیں گے اور اپنے سروں کو بلند کر کے اپنی طاقتوں کا غرور دکھائیں گے۔ اس لیے میرے رب نے کہا میرے مصطفیٰ کے جہاں قدم پہنچے ہیں وہاں تمہاری طاقتیں کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو لہٰذا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو ہر معجزہ جو عطا فرمایا، اگر قیامت آ جائے گی یہ سائنسدان اپنی طاقتوں کو جو ہے جوڑ کر بھی مصطفیٰ کے ایک معجزے کا بھی جو ہے کمال کی برابری ہرگز نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہنے والے شاعر نے کہا کہ پتھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو واپس لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، پتھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، تم بھی کبھی معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری جب انبیاء جو انبیاء ہیں، جو پیغمبر اعظم ہیں، جتنے انبیاء دنیا میں آئے انہوں نے کہا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب انبیاء نے کہا کہ ہم مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتے، جب معراج کی رات آئی تو میرے نبی امام بن کر کے جو ہے مصلی پر کھڑے رہے، جناب حضرت آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ تک 1,00,000 یا کموں پہ 2,24,000 پیغمبران اعظام جو اپنے اپنے زمانے کے پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، کمال والے بھی ہیں، سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے رہے، میرے مصطفیٰ ان کے امام بن کر مصلی پر کھڑے رہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے میرے مصطفیٰ کو امام بنا کر ان کو مقتدی بنا کر یہ بتا دیا جب مقتدیوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء سید الانبیاء معراج کے دولہا جناب محمد الرسول اللہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہٰذا معراج کا واقعہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ میں یا پھر جو ہے وقت کے چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے، زندگیاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن معراج کا واقعہ اس کے اسرار و رموز کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف جمعہ میں سننے کے شوقین ہی نہیں، ساتھ میں جو ہے ہمیں کتابیں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، سیرت کو جاننے کی بھی ضرورت ہے اور جو ہے اسے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں نظر ڈالتے ہوئے ان کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے جسموں میں، ہمارے روحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرایت فرمائے۔ نبی کی محبت میں جینے اور مرنے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سننے، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔